अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं एक मुख्तसर से व्लॉग के साथ, और हमारे साथ मौजूद हैं। बड़ी खुशकिस्मती की बात है, और खुशकिस्मती में डबल जो है वो खुशकिस्मती ये है कि अभी हज़रत उस्ताद मोहतरम शेख तफसीर वल हदीस हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद ताहिर मसूद साहब दामत बरकातुहुल आलिया ताज़ा हरमैन शरीफैन के मुक़द्दस सफ़र से वापस आए हैं। तो मुसब सबसे पहले तो आपको दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हैं। माशाल्लाह हरमैन शरीफैन के मुक़द्दस सफ़र से वापस तशरीफ़ लाए हैं। अच्छा मुसब, देखा है कि माशाल्लाह हज अदा करने के बाद आपकी काफ़ी सारी वीडियोज़ आई, आपने ज़ियारतें वगैरह की हैं, तो कहाँ कहाँ कैसे कैसे ज़ियारतें की, इस हवाले से कुछ थोड़ा सा इरशाद फरमाएंगे। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। माशाअल्लाह जी, खैर मुबारक। अल्लाह ताला तमाम हुज्जाज किराम का हज कबूल फरमाए, और जो अभी हरमैन ही में हैं अल्लाह खैरियत से उन सब अपने अपने घरों में वापस पहुँचाए। हमारा जो हज का ग्रुप था वो 15 से 31 मई तक का उनका पैकेज था। 31 मई को हमारा ग्रुप वापस आ गया था, तो फिर मैंने दरख्वास्त करके अपने 11 दिन और बढ़ाए थे, और मकसद ये था कि इन दिनों में जामिया में छुट्टियाँ होंगी तो हम वहाँ हरमैन की हाज़िरी ज़्यादा कर लें, और एक और हाज़िरी मदीना मुनव्वरा की हो जाए, अहबाब से मुलाकात भी हो जाए, और कुछ मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत भी हो जाए। चुनांचे हमारा ग्रुप 31 मई को वापस आ गया था। 31 की शाम को हमने तवाफ़ विदा किया। फिर हमारा प्रोग्राम बना ताइफ का और बनु साद का। आप जानते हैं जामिया के फाजिल हैं मौलाना कलामुल्लाह साहब मलकवाल वाले, और इसी तरह उनके साथ उमर बिलाल साहब होते हैं मलकवाल में, एक होटल में अच्छी पोस्ट पे हैं, तो उनके साथ प्रोग्राम बना। साथ में हमारे झावरियाँ के मौलाना मुफ्ती रहमान साहब भी थे हज के सफ़र में, हमने उनको भी शरीक सफ़र कर लिया। तो हम फिर पीर के दिन ज़ोहर के बाद निकले हैं मक्का मुकरमा से। पहले हम बनु साद गए हैं, और बनु साद का जो कबीला हज़रत हलीमा सादी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का कबीला है, और उसी तरह वो एक देहात है, मुख्तलिफ़ जगहों पे डेरे से बने हुए हैं। वहाँ हज़रत हलीमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रहती थी, और यहीं से नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को लेने के लिए मक्का मुकरमा आई थी। इस निस्बत से हम वहाँ हाज़िर हुए। पहले भी एक मरतबा हाज़िरी हुई थी, अब दोबारा हाज़िरी हुई, और वहाँ हमने दिखाया अपने नाज़रीन को, अहबाब को, कि उनका मकान, उनके कमरे, बकरियों का बाड़ा, जहाँ आपका बचपन गुजरा, बचपन के 6 साल, जहाँ जिब्रील अमीन उतरे और आपका सीना चाक किया, ये सारी ज़ियारतें हुई। मगरिब दिन की नमाज़ भी हमने वहाँ पढ़ी, और बहुत ही पुरकैफ़ ये ज़ियारत, सब साथियों ने इसे महसूस किया, इत्मीनान को, सुकून को। फिर वहाँ से हम ताइफ आए, खाना खाया। प्रोग्राम तो ये बना के गए थे कि हम रात ताइफ ठहरेंगे, होटल भी तकरीबन बुक करवा लिया था, बस वो बुक हो ही रहा था, तो दिल में ख़्याल आया कि रात रहने की ज़रूरत तो नहीं है, अभी हम ताइफ की ज़ियारत हैं वो कर लेते हैं, और फिर एहराम बांध के मक्का मुकरमा चले जाते हैं। फिर वहीं से हम गए, और हमने वो मस्जिद अदास है, मस्जिद अली है, और इस तरह का वो बाग है, पहले भी हमने ज़ियारत की हुई थी, उनकी ज़ियारत की। फिर करने मनाजिल का जो मीक़ात है वहाँ हमने जाके एहराम बांधा। यहाँ चूँकि ग़ालिबन ये मंगल का दिन था, पीर मंगल की रात थी, तो हमें ये ख्याल हुआ कि चले यहाँ हम जुमे से पहले का बयान भेजते हैं अपने अहबाब के लिए, यहाँ तैयार कर लें। तो तकरीबन 8-9 मिनट का बयान हुआ था, तो उनकी तरफ से लोग आ गए कि आप यहाँ बैठ के कोई ऐसा बयान नहीं कर सकते। हमने ठीक है, हमने उसको फिर वहीं रोक दिया। फिर हमने गुस्ल किया, इशा की नमाज़ पढ़ी, और एहराम बांधा वहाँ से उम्रे के लिए। फिर वहाँ से आके हमने उम्रा किया पीर को ही, और हम हरम चले गए। तवाफ़ हमने रात को कर लिया, तवाफ़ से फारिग हुए तो फजर की अज़ान हुई, तो हमने फिर उससे बल्कि फजर की अज़ान से पहले मताफ़ ही में मकाम इब्राहीम के पीछे नफल पढ़ लिए, फिर और नफल की तौफ़ीक़ दी। फिर फजर की अज़ान हुई, फिर हमने फजर की सुन्नतें पढ़ी, जमात से फजर पढ़ी, फिर हमने साई की, फिर हम वापस आ गए। अल्हम्दुलिल्लाह मंगल का दिन था। बुध को दम्माम से हमारे साथी आ गए। हमारे साथी हैं दर्जा राबिया से दौर हदीस तक के मौलाना कारी शफीक रहमान साहब चिश्तियाँ की, वहाँ एक अरसा से होते हैं, तकरीबन 20-25 साल से दम्माम में। तो उनके साथ प्रोग्राम तय था। उनके साथ देवबंद के शादाब भाई थे, और सियालकोट के मलक वसीम साहब से
وہاں یہ حضرات تقریباً ظہر کے بعد پہنچے، انہوں نے عمرہ کرنا تھا، عمرہ کیا، ہم نے تیاری کی، تو عشاء کے بعد وہ عمرے سے فارغ ہوئے۔ پھر ہم یہاں سے ایک جگہ ان کے عزیز تھے وہاں آئے، مکے کے ایک کہ مضافاتی محلہ تھا، وہاں ہم نے رات کا کھانا کھایا، پھر ہم نے آرام کیا، صبح فجر کی نماز وہاں پڑھی مسجد میں، پھر آرام کیا، ناشتہ کیا۔ ہم تقریباً بدھ کے دن ہم نکلے ہیں، تقریباً یہ تو جمعرات ہوگی نا، منگل بدھ کو تو وہ آئے تھے، تو جمعرات کو ہم نکلے ہیں تقریباً دوپہر 12 بجے مدینہ منورہ کے لیے۔ رستے میں ہم نے ابوا ٹھہرنا تھا، ابوا گئے ہیں جہاں حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر ہے، بالکل قبر کے پاس تو نہیں جانے دیا گیا، ممنوع تھا، تو اس کے قریب ہم نے گاڑی روک کے تو وہاں ان کو گئے کہ اِصالِ ثواب کیا، دعا کی۔ پھر وہاں سے ہم مقام بدر آئے۔ بدر کی ہم نے اس مرتبہ تفصیلی زیارت کی ہے۔ عام طور پہ بدر جانے والوں کو پتہ نہیں ہوتا بدر کا معرکہ کہاں ہوا، قلیب بدر کہاں ہے، شہدائے بدر کی قبر کہاں ہے۔ وہ ہم نے وہاں تقریباً 26 منٹ کا ہم نے وہاں وہ وزٹ کیا، کئی گھنٹے وہاں ٹھہرے، اور الحمدللہ مقامات کی نشان دہی کے ساتھ کہ مجھے پورا احاطہ ہے، اس میں شہدائے بدر کی 13 قبور ہیں، کل 14 شہداء تھے، 13 کی قبر یہاں ہے، اور ایک حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں زخمی ہوئے تھے، گھٹنے پہ تلوار لگی تھی، تو زخمی حالت سے یہاں سے روانہ ہوئے، تو رستے میں ان کی قبر ہے۔ تو وہ بتایا پھر کہاں تک معرکہ ہوا، اور جس کنویں میں حضور نے 24 مردار ڈالے تھے سردار، وہ کہاں ہے۔ الحمدللہ وہ اس کی زیارت ہوئی اور اس کا بہت ہی لطف آیا، برکات سمیٹی۔ پھر یہاں سے ہم آ رہے تھے، ہم نے بیر روحہ پہ جانا تھا، لیکن وہ ایک تاخیر ہو گئی، پھر ہمارے ساتھی رستہ بھول گئے، ہمیں کافی سارا یوٹرن لے کے آنا تھا، تو پھر ہم نے وہ پروگرام چھوڑ دیا۔ پہلے بھی زیارت ہوئی الحمدللہ، پھر کسی موقع پہ اللہ مطلب دوبارہ وہاں پہنچا دیں گے۔ پھر یہاں سے ہم مدینہ منورہ گئے، ہم مسجد قباء میں کے پاس پہنچے تو عشاء کی نماز ہونے والی تھی، تو یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم نے عشاء کی نماز مسجد قباء میں پڑھی، نوافل پڑھے۔ پھر یہاں سے ہمارے ایک ساتھی تھے سوات کے، ایمل خان سواتی، انہوں نے ہماری دعوت کر رکھی تھی مزرعہ میں۔ مزرعہ کا معنی یعنی کھجوروں کا باغ، بہترین ماحول تھا، کھجوروں کا باغ تھا، وہاں انہوں نے قربانی کے گوشت سے ہماری دعوت کی ہوئی تھی، وہاں ہم نے خوب بہترین کھانا کھایا الحمدللہ، اور اس کے بعد پھر ہوٹل میں چلے گئے، وہاں آرام کیا۔ صبح فجر سے پہلے مسجد نبوی اللہ نے پہنچا دیا، وہاں کچھ نفل پڑھے، فجر کی نماز جماعت سے پڑھی، پھر فجر کے بعد سلام کے لیے حاضر ہوئے، چونکہ جمعہ کا دن تھا، بہت رش تھا، کافی وقت لگا حضور کی بارگاہ میں حاضر ہونے میں اور سلام پیش کرنے میں۔ سلام پیش کیا، پھر ہم نے ناشتہ کر کے آ کے آرام کیا، پھر ہم جمعے سے 1.5 گھنٹہ پہلے تقریباً 11:15 سے پہلے پھر مسجد نبی پہنچ گئے۔ الحمدللہ یہ وقت بہت اچھا اور قیمتی بنا، جمعہ پڑھا۔ پھر وہاں سے پھر ہم نے ایمل خان سواتی صاحب کے ساتھ زیارات کی مدینہ منورہ کی، جو پہلے نہیں کی تھی، یعنی حضرت اثبان ابن مالک کا مکان اصلی حالت میں وہ برآمد ہوا۔ یہ اثبان ابن مالک اپنے محلے کی مسجد کے امام بھی تھے، اور جسم ان کا کچھ بھاری ہو گیا تھا اور نابینا بھی ہو گئے تھے، تو ہم نے دیکھا ہے ان کے مکان اور مسجد کے درمیان میں مسجد جمعہ جو مشہور مسجد ہے، ایک ندی بہتی تھی، تو بارش کے دنوں میں ان کے لیے چلنا مشکل ہوتا تھا۔ انہوں نے حضور سے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے گھر میں آ جائیں اور ایک مجھے اجازت دے دیں۔ پہلے تو یہ کہا کہ میں نماز اپنے گھر میں پڑھ لیا کروں، فرمایا ٹھیک ہے، تمہارا عذر ہے۔ پھر کہا حضرت آپ ہمارے گھر آئیں اور میرے گھر میں کسی جگہ نماز پڑھ دیں، میں اس کو مسجد بنا لوں گا۔ تو آپ وہاں آئے اور آپ نے پوچھا کہاں پڑھوں، انہوں نے اشارہ کیا اس کونے میں، وہاں نماز پڑھی حضور نے، تو پھر وہاں وہ نماز پڑھتے تھے۔ تو وہ جگہ دب گئی تھی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ، تو بڑھتی ہوتی رہتی ہے، جگہ اونچی ہوتی رہتی ہیں، تو سعودی حکومت نے قریب سے سڑک گزارنے کے لیے کھدائی کی، تو ان کا اصلی مکان نکل آیا۔ ہم نے دکھایا ہے ویڈیو میں، بالکل اصلی مکان نکل آیا، اور وہاں کہیں وہ بھی جگہ ہوگی جہاں حضور نے کھڑے ہو کے نماز پڑھی۔ یہ ہمارے لیے بہت نئی زیارت تھی۔ پھر اسی طرح حضرت فاطمہ بنت حسین بن علی، حضرت علی کی نواسی اور فاطمہ کی نواسی، فاطمہ کی نواسی، ان کا نام بھی فاطمہ ہے، فاطمہ صغریٰ کہہ لیں،
ان کا مکان تھا مدینہ منورہ میں، اور سعودی حکومت نے اس کو خاردار تار لگا کے محفوظ کیا ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ واقعی ایک تاریخی یادگار ہے۔ وہاں زیارت ہوئی، اور پھر وہاں ایک کنواں تھا، کنواں یہ اس کی دو یادگاریں باقی تھی کنویں کی۔ ایک تو یہ ہے کہ حدیث آتی ہے مشہور، فضائل اعمال میں بھی حضرت شیخ نے لکھی ہے کہ ایک مردار بکری پڑی تھی، تو حضور نے پوچھا کوئی تم میں سے کوئی لے لے گا 2 درہم میں؟ انہوں نے کہا حضرت یہ تو کوئی مفت میں لینے کو تیار نہیں ہے، بدبودار ہے۔ آپ نے فرمایا دنیا کی مثال بھی ایسے ہی ہے، دنیا بھی مردار ہے، جیفا۔ تو پھر اس کنویں میں رہتے تھے سعد بن عثمان یا عثمان بن سعد، دونوں میں سے ایک باپ تھا اور ایک بیٹا تھا۔ تو باپ نے بیٹے کو وہاں باندھ دیا کسی وجہ سے کنویں کے ساتھ، تو حضور آئے تو آپ نے کھول دیا۔ جب کھول دیا تو اس کے والد بھی آگے کہنے لگے لا محالہ اس کو حضور ہی نے کھولا ہوگا اور کوئی نہیں کھول سکتا۔ وہ بھاگے حضور کے پیچھے گئے، کہ آپ کا غلام حاضر ہے، مجھے خدمت کے لیے رکھ لیں، میں زندگی بھر آپ کی خدمت کروں گا۔ آپ نے پیار سے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا۔ ان کی عمر 80 سال ہو گئی، ان کے سر کے بال کالے رہے۔ یہ ہم نے زیارت کی۔ پھر جبل احد پہ وہ خاص جگہ جہاں احد کے آخر میں معرکہ کا رنگ بدلا اور مسلمانوں کو ظاہری شکست ہوئی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو چند صحابہ نے اپنے گھیرے میں لے لیا۔ ابو سفیان وہاں آیا، کہا فیکم محمد افیکم ابن ابی قحافہ فیکم عمر۔ حضور فرمایا لا تجیبوا لا تجیبوا لا تجیبوا، مت جواب دو۔ پھر اس نے کہا ہؤلاء قد قتلوا، یہ سب مارے گئے، زندہ ہوتے تو بولتے، اب عمر سے نہیں رہا گیا۔ انہوں نے کہا سب زندہ ہیں اور تیری شامت کے لیے کافی ہیں۔ پھر اس نے کہا اولو حبل، آج حبل کا نام اونچا ہو گیا۔ اب حضور نے فرمایا جواب دو، کہ کیا جواب دیں؟ فرمایا اللہ اعلی و اجل۔ پھر اس نے کہا لنا العزی ولا عزی لکم، ہمارا عزی ہے تمہارا عزی نہیں۔ حضور نے فرمایا جواب دو۔ کہا کیا جواب دیں؟ پھر کہو اللہ مولانا ولا مولا لکم۔ یہ جگہ خاص، وہاں جس نے دیکھی ہے وہاں خوشبو آتی ہے ابھی بھی، تو نیچے جگہ بنی ہے، لوگ وہاں جاتے ہیں عام طور پہ۔ ممکن ہے حضور نے وہاں بھی قیام فرمایا ہو، اور ساتھ میں رستے میں مسجد فسا ہے، وہاں لوگ نمازیں پڑھتے ہیں۔ یہاں آپ نے زخمی حالت میں ظہر عصر کی 2 نمازیں پڑھی تھی۔ یہ ہم نے زیارات کی، اور بھی زیارت باقی تھیں الحمدللہ۔ تو سبات صاحب نے کہا پھر کبھی آئیے گا انشاءاللہ، 2-3 دن لے کے آپ کو مکمل زیارت کرواؤں گا۔ پھر یہاں سے ہم اپنا عصر کے قریب روانہ ہوئے، اور ہم نے اپنا تبوک جانا تھا، تو رات بھر سفر جاری رہا۔ فجر کے بعد ہم تبوک پہنچے، آرام کیا۔ پھر وہ میدان جہاں صحابہ نے پڑاؤ ڈالا، 30,000 صحابہ، ان کے گھوڑے، حضور کے خامہ، یہ سارا وہاں دیکھا الحمدللہ۔ بہت لطف آیا۔ وہاں مسجد توبہ کے نام سے مسجد ہے، جہاں سورہ توبہ کی آیت نازل ہوئی تھی، نام توبہ رکھ دیا ہے۔ وہاں ہم نے ظہر کی نماز پڑھی، ساتھی ملے۔ پھر یہاں سے ہم گئے ہیں 400 کلومیٹر کے فاصلے پہ دومت الجندل ہے، جہاں حضور نے حضرت خالد بن ولید کو بھیجا تھا یہیں سے تبوک سے کہ جاؤ، وہاں جو بادشاہ ہے عقیدر بن عبد المالک، وہ شکار کھیلتا ہوگا، اگر مقابلہ کرے تو لڑائی کرنا، اگر نہ مقابلہ کرے تو لے آنا یا اسلام قبول کر لے۔ اس کے بھائی نے مقابلہ کیا، وہ مارا گیا، یہ حضور اس کو لے آئے، اس نے پھر جزیہ دینا طے کیا، یہاں پہنچے۔ یہ تبوک کا اور دوما کا موسم بہت اچھا تھا۔ سعودی عرب میں یہ ٹھنڈے شہر شمار ہوتے ہیں۔ پھر یہاں سے ہم نے واپس آنا تھا دمام، پھر ہم اتوار کی شام کو دمام پہنچے۔ دمام کے ساتھیوں میں ہمارے ساتھی ہیں مولانا شفیق الرحمان صاحب، ماشاءاللہ بہت بہمت ہیں، تمام رستے گاڑی چلاتے رہے۔ گزشتہ مرتبہ بھی انہوں نے 5,500 کلومیٹر گاڑی چلائی تھی، اور اس مرتبہ میں 32-33 کلومیٹر انہوں نے گاڑی چلائی۔ وہاں انہوں نے بڑا اچھا حلقہ بنایا ہوا ہے ماشاءاللہ، ہندوستان کے لوگ ہیں، پاکستان کے لوگ ہیں، نوجوان طبقے کو جوڑا ہوا ہے۔ وہاں وہ پیسے کمانے آئے ہیں، ساتھ ہی دین کے ساتھ جوڑ لیتے ہیں۔ دیوبند کے محمد یوسف جن کو ابیر صاحب کہتے ہیں، دیوبند کے ایک شاداب، ایک اور دیوبند کے چھوٹے شاداب، اس طرح سیالکوٹ کے بھائی وسیم ہیں، نوید ہیں، اور بہت سے ساتھی ہیں ماشاءاللہ۔ وہاں انہوں نے بہت اکرام کیا، 2-3 جگہ بیانات بھی کروائے، مصروف رکھا۔ پھر خبر بھی جانا ہوا، تو پھر میری واپسی تو جدہ سے تھی، لیکن دمام سے جدہ کا ایک مستقل سفر ہے، پھر ہم نے وہ واپسی دمام سے ہی کروا لی، اور جدہ جانے کی بجائے 1 دن پہلے ہماری واپسی ہو گئی۔ یہ چھوٹا چھوٹا ہمارا
تھا. تو اس میں چلے یہ ہے الحمدللہ کہ حج کا سفر تو ہو ہی گیا, تو اس کے ساتھ جو اس سرزمین حجاز کی یادگاریں ہیں, اور خاص کر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جہاں قدم مبارک لگے ہیں وہاں ہم نے جانے کی سعی کی, طائف میں اور اپنا بنو سعد میں, پھر مدینہ منورہ میں, اور تبوک آپ کا آخری جو لمبا سے لمبا سفر ہے وہ تبوک تک ہوا ہے. بچپن میں آپ نے سفر کیا تھا, اردن کا علاقہ ازرق ہے, وہاں بھی ہمیں جانا ہوا, درخت سرسبز و شاداب ہے. تو آپ کا جو سفر ہے وہ یہاں تک ہے, شام کا علاقہ ہے, اس کو باب شام کہتے ہیں. تو اس طرح کی ہم نے زیارات کی ہیں, کوشش کی ہے ان زیارات میں اپنے احباب کو شریک کریں, ان کو مناظر بھی دکھائیں اور ساتھ تھوڑی تھوڑی معلومات بھی دیں. یہ آپ کا سوال تو مختصر سا, لیکن جواب میرا لمبا ہو گیا. لیکن اس سے فائدہ. اچھا مفتی صاحب, آپ نے دیگر ممالک کے سفر بھی کیے ہیں, شام, ایران, عراق اور اردن وغیرہ, اور آپ سعودیہ کا سفر بھی ہے. کون سا ایسا سفر ہے کہ جس کا بار بار کرنے کا دل کرتا ہے کہ یار یہ سفر ہے, اس ملک کا سفر مجھے بار بار کرنا چاہیے؟ جی اچھا سوال کیا ہے. باقی جتنے بھی سفر ہوتے ہیں آدمی کہتا ہے اب یہ جگہ دیکھ لی ہے, اب فلاں نہیں دیکھی, چلو وہ پہلے دیکھ لیں, وہ دیکھ لیں, وہ دیکھ لیں. لیکن سعودیہ میں مکہ اور مدینہ ایسا وہ علاقہ ہے, پرکشش مرکز ہے کہ وہاں کوئی بھی جانے والا ایسا نہیں ہے جو مکہ اور مدینہ جائے اور کہے بس میں ہم نے دیکھ لیا, دوبارہ آنے کی خواہش ختم ہو جائے, بلکہ وہ تو پہلے خواہش ہوتی ہے پھر طلب بن جاتی ہے. تو یہی جگہ ہیں حرمین شریفین جہاں بار بار جانے کو دل کرتا ہے, اور قرآن کریم نے اس کو مثابہ کہا ہے. مثابہ کا معنی کہ لوگ جہاں بار بار آئیں, تو یہ جگہ ہیں. باقی مقدس جگہیں اور بھی ہیں, لیکن ہر ایک کی اپنی کشش ہے, اپنا ایک اندر ان کے اثر ہے. لیکن جو بات مکہ اور مدینہ کی ہے وہ اور کہیں نہیں. اچھا وہ صاحب, آپ وہاں کا کوئی ایسا کوئی خاص ایک واقعہ کوئی ایسا ذہن میں ہو کہ جو ساری زندگی آپ کے ذہن میں رہے کہ یار یہ وہاں کا؟ اصل میں وہاں کی بہت سی باتیں ہوتی ہیں. ہر بندہ جو وہاں جاتا ہے نا, کئی لوگوں نے مجھ سے بھی ذکر کیا کہ یہاں جو بھی ہم ارادہ کرتے ہیں تو یا اللہ ایسا ہو جائے, فلاں سے ملاقات ہو جائے, فلاں جگہ چلے جائیں, ہو جاتا ہے. ایک آدمی رش میں یہ نیت لے کے آتا ہے کہ مجھے ملتزم پہ جانا ہے, وہاں پہنچ جاتا ہے. مجھے حجر اسود کا بوسہ لینا ہے, اللہ دلوا دیتا ہے. تو وہ جگہ ایسی ہے. وہاں ایک چیز ہم نے محسوس کی ہے کہ پورے سفر میں, وہ حج کا ہو یا عمرے کا ہو, ایک خاص وقت طاری ہوتا ہے, خاص حالت, خاص جگہ پہ. وہ ضروری نہیں ہے وہ ایک جگہ پہ ہو. وہ کبھی طواف کرتے ہوئے, کبھی سعی کرتے ہوئے, کبھی ملتزم پہ, کبھی مینا میں, کبھی عرفات میں, کبھی مدینہ میں. ایک ایسی حالت طاری ہوتی ہے جس کو شاعر نے کہا تھا نا, لوگ کہتے ہیں کہ وہاں جا کے دعائیں کرنا, میں یہ کہتا ہوں کہ وہاں ہوش کہاں رہتا ہے. وہ حالت طاری ہوتی ہے, گویا کہ لگتا یہ ہے کہ وہ وقت قبولیت کا ہے. ایک اللہ والے کہتے ہیں کہ جب میری دعا یعنی قبول ہونے لگتی ہے, مجھے معلوم ہو جاتا ہے. کہا کیسے؟ کہا میرے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں, کب کبھی طاری ہو جاتی ہے. تو یہ وہاں کی یادیں ہیں, اور ہر بات ہی عجیب ہے اور ہر شان ہی نرالی ہے, کیا آدمی بیان کرے. سبحان اللہ. مدینہ منورہ کا کوئی خاص ایک واقعہ؟ بہت سے واقعات ہیں وہاں کے, خاص بھی ہوتا ہے نا, خاص سا واقعہ. بس وہاں یہی خاص ہے کہ آدمی وہاں ادب سے رہے اور درود پاک پڑھتا رہے. لوگ کہتے ہیں کہ 3 کام یہاں کرنے چاہیے. ایک تو آدمی خاموش رہے بس, اور دوسرا گناہ نہ کرے, اور تیسرا حکومت کے قانون کے خلاف بھی کام نہ کرے. بہرحال وہاں تو اپنی ہی برکتیں. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بتانے سے بتائی نہیں جا سکتی. اب کسی نے آم نہ کھایا ہو, آپ اسے کہیں آم کا ذائقہ بتائیں, آپ کیا بتائیں گے اس کو؟ ہمارے والد صاحب سناتے تھے کہ ایک ایران سے وفد آیا شاہی ہندوستان, اس زمانے میں جب یہ نقل و حمل کے ذرائع نہیں تھے, یہی موسم تھا, آم کا موسم تھا. تو جب وہ وفد واپس گیا تو انہیں پوچھا بتاؤ کیا ہوا, کیا کہا, کیا کھایا, کیا پیا. انہوں نے کہا ہم نے وہاں آم بھی کھائے. اب ایرانیوں کے لیے آم نہیں چیز تھی اس دور میں. کہا آم کیا ہوتے ہیں؟ کہا آم ہوتے ہیں. کہا آم کیسے ہوتے ہیں بتاؤ ذائقہ, کہ نہیں بتا سکتے. واقعی اگر آپ کسی کو بتانا چاہیں آم کا ذائقہ کیا ہے, بتا سکتے ہیں؟
تو انہوں نے کہا جی آپ ایسا کریں پھر ہماری داڑھی کو شہد لگا دیں اور اس کو چوسیں، جو ذائقہ آئے گا تو آم کا ذائقہ اس سے ملتا جلتا تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ ذائقہ سمجھایا نہیں جا سکتا، نہیں سمجھایا جا سکتا۔ اب آم کا ذائقہ کہاں اور داڑھی میں شہد لگا کے چوسنے کا ذائقہ کہاں؟ تو بہرحال وہ ایک کیف ہے جو وہاں جانے سے محسوس ہوتا ہے۔ کبھی کیا حالت، کبھی آدمی وہاں زار و قطار رونے لگتا ہے، کبھی وہاں دل میں خوشی پھوٹتی ہے، کبھی مسکراہٹ آتی ہے، سو حالات ہیں، سو واقعات ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ بے ادبی سے بچائے اور معصیت سے بچائے، حضور کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔ یہی وہاں جا کے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ آپ نے یہاں بلایا ہے، کل قیامت کے دن حضور کے حوض کوثر پہ بھی حاضری کی توفیق عطا فرما دینا اور حضور کی شفاعت ہم سب کو عطا فرما دینا۔ اچھا مفتی صاحب، آخر میں کوئی ایک پیغام لوگوں کو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں بہت ضروری ہے کہ لوگ لاکھوں خرچ کر کے یہاں سے جاتے ہیں عمرہ کرنے کے لیے، حج کرنے کے لیے، تو وہاں اپنا یہاں سے جو سیکھ کے نہیں جاتے وہاں جا کے اپنا در بدر ہوتے ہیں، نہ ان کو اپنا طواف کا پتہ ہوتا ہے، نہ سعی کا پتہ ہوتا ہے، اور حج کے ارکان کا معلوم نہیں ہوتا، تو ان کے لیے آپ کو خاص پیغام دینا چاہیے۔ اور جو یہاں سے سیکھ کے بھی جاتے ہیں اور وہاں جا کے وہ سیر سپاٹا جیسے پکنک منانے کے لیے آئے ہوئے ہیں، ان کے لیے کوئی خاص پیغام دینا چاہیں؟ پیغام تو یہی ہے سب کے لیے کہ جو بھی حرم جائے تو مکمل سیکھ کے جائے۔ جی، ہمارے پاکستانی بالعموم سیکھ کے نہیں جاتے، چند ہیں گنے چنے جی، جنہیں معلومات ہوتی ہیں، سیکھ کے جانے کے باوجود بھی مسلسل رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ جی، الحمدللہ ہم نے ایک حجاج کرام کا واٹس ایپ گروپ بنایا ہوا ہے کئی سالوں سے۔ جی، حجاج ہمارے اس سے بہت فائدہ محسوس کرتے ہیں، ماشاء اللہ، وہ جس وقت بھی ان کو مشکل پیش آئے وہ سوال پوچھتے ہیں، ہمارے حضرات جواب دے دیتے ہیں۔ ماشاء اللہ، یہ بہت فائدہ ہے ان کے لیے۔ لیکن اس گروپ میں کتنے ہیں؟ 600 ہیں، 700 ہیں، جی، اس طرح۔ تو پہلی بات تو یہی ہے کہ اس کو سیکھیں۔ حج کے اپنے مسائل ہیں، عمرے کے اپنے مسائل ہیں، معاملات ہیں، اور یہ سیکھ کے جانا چاہیے۔ بغیر سیکھے جائیں گے تو ہم پتہ معلوم نہیں صحیح کریں گے کہ نہیں کریں گے۔ پھر ایک ذہن میں بات ہے اللہ غفور رحیم ہے، اس نے اپنے گھر بلایا ہے تو قبول کرنا ہے، یہ سب بات صحیح ہے، لیکن کوئی طریقہ ہوتا ہے، کوئی سلیقہ ہوتا ہے، ہر بات سیکھی جاتی ہے۔ چھوٹے چھوٹے کام ہم سیکھتے ہیں، اللہ میاں کے گھر جانا ہے تو اس کے آداب نہیں سیکھنے چاہیے، تو سیکھے جانا چاہیے، اور سیکھنے کے باوجود بھی اس پہ اکتفا نہیں کرنا چاہیے، مسلسل اہل علم سے رابطے میں رہنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے اس گروپ میں جائیں جس میں علماء ہوں، سکھانے والے ہوں، اور اصلاح بھی ہوتی رہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ وہاں جا کے اپنا اندر صاف کر کے آنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے گھر کی زیارت کی ہے، مدینہ منورہ گئے ہیں تو وہاں کی برکات لے کے آنے چاہیے۔ لوگ موبائل کی میموری فل کر کے آتے ہیں، اس کی بجائے اپنے سینے کو وہاں کی محبت سے پر کر کے لانا چاہیے۔ اللہ کا گھر دیکھ لیا، اس کی نافرمانی سے بچنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے۔ حضور کا مدینہ دیکھ لیا، زندگی بھر حضور کی سنت کی اتباع کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو اس طرح سے سیکھ کے بھی جانا چاہیے اور پھر علماء سے رابطے میں بھی رہنا چاہیے۔ بعض لوگ تو پرواہ نہیں کرتے کہ جہاں فلاں ایسے کر رہا ہے، فلاں ایسے کر رہا ہے، وہاں تو چاروں فقہ ہیں اور لوگ بھی ہیں، تو بہرحال پھر آدمی جو کچھ کرتا ہے تو پھر کرتا رہے، جو نہیں سیکھتا اس کو پھر کون سکھائے گا۔ تو وہاں جا کے مذہبی بحثوں میں نہ پڑیں، اختلافی بحثوں میں نہ پڑیں، کوئی کیسے کر رہا ہو آپ اس کو چھوڑ دیں، آپ اپنا کام صحیح کریں۔ کوئی آپ اہل علم ہیں، آپ سے پوچھتا ہے، بتا دیں، عمل کرے نہ کرے اس کی مرضی۔ مفتی کا کام بتانا ہے، عمل پہ مجبور کرنا یہ جج اور قاضی کا کام ہے، مفتی کا یہ کام نہیں، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ سیکھے جائیں اور وہاں سے کچھ لے کے آئیں۔ اللہ تعالیٰ سب جانے والوں کے جانے کو قبول فرمائے اور وہاں کی برکات سے مالا مال فرمائے۔ اچھا مفتی صاحب، حج اور عمرہ کے حوالے سے آپ نے کوئی ایک کتاب وغیرہ بھی لکھی ہوئی ہے، اس میں ہر قسم کے مسائل بیچ میں؟ الحمدللہ ہماری جو حج کے حوالے سے احکام الحجاج ہے، بہت مفصل کتاب ہے اور اسی آج کل کی زبان میں ہے، اور اس سے کافی حضرات فائدہ اٹھاتے رہتے ہیں الحمدللہ۔ اور پھر اسی طرح عمرے کے حوالے سے احکام عمرہ ہے، دونوں PDF میں موجود ہیں، جو بک نہیں خرید سکتے وہ PDF میں لے کے پڑھتے رہتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا رسالہ ہے جس میں 77 مستند مسنون جو آئے ہیں سفر حج اور عمرہ کی، اور حج اور عمرہ کے اپنا مناسک کی، الحمدللہ یہ وہاں ساتھی لے جاتے ہیں۔ عمرے کے بارے میں کافی حضرات نے کہا کہ ہمیں اس کتاب سے بہت فائدہ ہوا اور ہمارے لیے عمرہ آسان ہو گیا، اللہ قبول فرمائے۔ ماشاء اللہ جی، اسی کے ساتھ اجازت دیجیے،
इंशाअल्लाह मुलाकात होगी हमारे नए व्लॉग के साथ। और मुफ्ती साहब से इंशाअल्लाह हम एक जो मुफ्ती साहब ने जो सफ़र किए हैं ना उसके हवाले से, और मुफ्ती साहब ने जो अपनी कुतुब लिखी हैं, तफसीर है और दीगर कुतुब, तो इंशाअल्लाह उस व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।